अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर रही है इस सेक्टर में, एंड ओवरऑल एग्रीटेक किस तरह से हमारे काम आ रही है, क्या दुनिया भर में इनोवेशंस हुई हैं इस सेक्टर में। मेरे साथ इस टॉपिक में बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कुबरा महमूद। डॉक्टर कुबरा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच। डॉक्टर कुबरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, इनसे बात करते हैं, लेकिन पहले एक वीडियो पैक। ज़राअत इंसानी बका का बुनियादी जरिया है और बढ़ती हुई आबादी के साथ ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना एक अहम चैलेंज है। जीन एडिटिंग एक जदीद तकनीक है जो फसलों को बीमारियों से महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए साइंसदान मखसूस जीन्स को तब्दील करके पौधों में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ा रहे हैं, जिससे कीमियाई अद्वियात पर इन्हिसार कम हो रहा है। इसके अलावा जीनियाती तौर पे तैयार करदा सिंथेटिक माइक्रोब्स जमीन की जरखेजी को बढ़ाने में मदद फराहम करते हैं, जिससे पौधों की अफजाइश बेहतर होती है और मिट्टी की सेहत भी महफूज रहती है। इसी तरह लेबोरेटरी में तैयार की गई नबाताती प्रोटीन रवायती ग़िज़ाओं का एक मुअस्सर मुतबादिल साबित हो सकती है। ये मुस्तक़बिल में बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक की पायदार फराहमी में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। जदीद ज़राई टेक्नोलॉजीज न सिर्फ पैदावार में इजाफे का बायस बन रही हैं, बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदारी में भी कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। जी, आपने देखा दुनिया भर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हवाले से काफ़ी तब्दीलियां आ रही हैं, नई इजादात हुई हैं इसके अंदर। इसके हवाले से डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, एक ओवरव्यू लेना हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या इजादात आई हैं, तो क्या कहेंगी इस पर आप? एक्चुअली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ये बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा कर रही है आजकल, चूँकि दुनिया भर का जो मेन तवज्जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ से, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात की जा रही है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इवन के पाकिस्तान में भी जो है माल न्यूट्रिशन की बड़ी ज़्यादा रेशो है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें कंसंट्रेट करवाती हैं कि हम एग्रीकल्चर की तरफ, जब हम एग्रीकल्चर की तरफ आते हैं तो वहाँ पे अब हमें ज़्यादा यील्ड चाहिए, ज़्यादा पैदावार चाहिए, किसी भी क्रॉप की ऐसी पैदावार चाहिए जिसमें किसी किस्म की डिजीज़ ना हो, किसी किस्म की बीमारियाँ ना हो, और वो बहुत ज़्यादा उसके हेल्थ बेनिफिट्स हों। डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि कौन से पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड में हम लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं, जो ओवरऑल आप देखते हैं कि हमारे बच्चों में या हम यंगस्टर्स में वो लैक करते हैं? एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा जो लैकिंग है ना हमारी, इवन के छोटे बच्चों में भी अभी देखें या बड़ों में देखें या गर्ल्स में देखें, जैसे लड़कियों का भी जो है ज़्यादातर जो है ना वो खून की कमी पाई जाती है। अब खून की कमी जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं? इसके जो नेचुरल सोर्सेज हैं ना, ये बड़े ज़बरदस्त नेचुरल सोर्सेज हैं हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और उसमें भी जितना कोई कलरफुल फ्रूट होगा, जिसका कलर ज़्यादा रेडिश होगा, ब्लैकिश होगा, उसके अंदर ज़्यादा आयरन कंटेंट होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को जो हमारी आयरन डेफिशिएंसी है वो हम उससे ओवरकम कर लेते हैं। वो आयरन डेफिशिएंसी जो है हम अपनी बॉडी को फूड से ही वो पूरी करवा सकते हैं। यू मीन कि हमें इनरिच्ड फ्रूट लेने चाहिए जो पर्टिकुलरली आयरन इनरिच्ड हो, एंड दे आर मोस्टली इन द कलरफुल वेजिटेबल्स। जी, जिस तरह ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, या चुकंदर हो गया रेड कलर का, या रेड कलर के जो हमारे ग्रेप्स हैं, या इस तरह के जो रेड कलर के हमारे फ्रूट्स हैं, उनको अगर हम रेड या ब्लैक, जिस तरह जामुन भी हो गए और इस तरह से, तो अगर हम कंज्यूम करें तो इसके आयरन डेफिशिएंसी के अलावा भी इनके ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हैं हमारी बॉडी में। नाउ हियर कम्स अ प्रॉब्लम। जैसे आपने बताया कि फूड में इन चीज़ों की जो कमी है, इन न्यूट्रिएंट्स की पर्टिकुलर, कैसे हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं? अगर हम फूड की बात करें तो मार्केट में कुछ ही इकसाम है, बहुत अच्छी क्वालिटी के फूड हमें नज़र नहीं आ रहा। अब हमने उसको बेहतर बनाना है, तो अब बायोटेक्नोलॉजी का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इसमें क्या रोल है? किस तरह से ये दो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ काम आ सकती हैं इसमें?
کیا ہے کہ جیسے بہت سے فروٹس ہیں جن کی شیلف لائف جو ہے بڑی کم ہوتی ہے، یا پھر ایسے فروٹس ہیں ایکچولی جو بایو ٹیکنالوجی ہے نا اور مولیکولر بایولوجی ہے، یہ ایک بڑا اہم رول ادا کری ہے. جیسے ہم جینز کی ایڈیٹنگ کر کے اس کی نیوٹریشنل ویلیو جو ہے نا، اس کی جو غذائی اس کی جو خصوصیات ہیں ان کو بڑھا دیتے ہیں. تو اس میں مولیکولر بایولوجی یہ کام کرتی ہے. پھر اسی طرح کچھ فروٹس ہیں جن کی شیلف لائف، یا ویجیٹیبلز ہیں جیسے ٹماٹر ہو گیا، ان کی شیلف لائف بڑی کم ہوتی ہے کہ وہ جلدی ہی روٹن ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں. تو پھر اس میں کیا کرتے ہیں کہ ان کی جو شیلف لائف ہے کہ وہ کچھ زیادہ عرصے کے لیے بغیر کسی خاص ٹمپریچر میں رکھے وہ زیادہ دیر تک چلیں، اور ان کے اوپر ڈیزیزز وغیرہ یا جو بیماریاں ہیں یا وائرسز ہیں یا بیکٹیریل انفیکشنز ہیں وہ پلانٹس کو بھی ہوتے ہیں، ویجیٹیبلس کو بھی ہوتے ہیں، تو وہ نہ آئیں. جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزمس کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ ہمارے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں؟ سمپلر ورڈز میں ہم جی ایم اوز کو کیسے جان سکتے ہیں؟ جی، میں سادہ الفاظ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو جی ایم اوز ہیں یہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزمس ہیں. یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں ہم جو ان کے جینز ہوتے ہیں ان کو موڈیفائی کرتے ہیں لیب کے اندر، ٹھیک ہے. پھر ان کو انسرٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے جو پلانٹ یا جو بھی آرگنزم یا پلانٹ یا جو بھی بنتا ہے اس کے اندر وہ والی کوالٹیز ہم ڈال دیتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. ایگریکلچر سے ریلیٹڈ زرعی ریسرچ کے ادارے ہیں، انہوں نے ایسی ورائٹیز بنا لی ہیں جو کہ سالٹ والی جو نمکین زمین ہے اس کے اندر بھی گرو کر جاتے ہیں، اگر پانی کی کمی ہو تب بھی وہ یہ ساری جو ہیں یہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ جو ورائٹیز بنتی ہیں اس کے ذریعے یہ بنتے ہیں. اسی طرح مطلب ہے کہ پرٹیکولر جو کراپس ہیں ان کو ہم زیادہ سسٹینیبل بنا سکتے ہیں. جی بالکل سسٹینیبل بنا سکتے ہیں. یو پریویسلی مینشن کرسپر جین ایڈیٹنگ، یہ کیا ہے؟ یہ ٹرمینالوجی کا مطلب کیا ہے؟ اور کس طرح سے ہم اگر ہم ڈیزیز کی بات کریں، کچھ کراپس ایسی ہیں یا کچھ وائرسز سے ہمیں دو چار ہونا پڑتا ہے، اس کو ہم کس طرح بچا سکتے ہیں اس کرسپر جین ایڈیٹنگ سے؟ اچھا، کرسپر جین ایڈیٹنگ جو ہے نا یہ بڑی ایمرجنگ اور بڑی بینیفیشل ٹیکنالوجی ہے ایگریکلچر میں. وہ اس طرح سے پہلے نا ہم جب اس طرح کی جیسے بیماریوں سے مدافعت والی کراپس بناتے تھے اس کے لیے ہم ایک کنونشنل بریڈنگ سسٹم کرتے تھے کہ ایک سال ہم نے فصل لگائی پھر دوسرے سال، تو کئی سال اس میں صرف ہو جاتے تھے، تو وہ ایک ڈیزیز ریزسٹنٹ ورائٹی بنتی تھی. لیکن کرسپر کیس ٹیکنالوجی اتنی زبردست ٹیکنالوجی ہے کہ یہ ہم لیب میں ہی ہم جو ہمارے ڈیزائر جینز ہوتے ہیں ان کو ہم انہینس کر دیتے ہیں، اس کے کریکٹرز کو زیادہ کر دیتے ہیں، جو جینز ہمیں نہیں چاہیے ہوتی ان کی ایڈیٹنگ کر کے ہم نکال دیتے ہیں. پلانٹ بیسڈ پروٹینز کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے سنتھیٹکلی ہم پلانٹ بیسڈ پروٹینز کو ہم لوگ بنا سکتے ہیں؟ دیر از اے ٹرمینالوجی جو سنتھیٹک میٹ ہوتا ہے جس کو ہم پلانٹ بیسڈ میٹ بھی کہتے ہیں، وہ اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے؟ اس سے ہم کیا بینیفٹس لے سکتے ہیں؟ جو پلانٹ بیسڈ پروٹین ہے یا جس کو ہم سنتھیٹک پروٹین کہتے ہیں، اس میں دراصل ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جو امینو ایسڈ کی پروفائل ہے ہم اس کو کمپوز کر لیتے ہیں جس طرح کے اینیمل کے اندر امینو ایسڈ کی ارینجمنٹ ہوئی ہوتی ہے. تو اس کے جو بینیفٹ ہیں وہ ہم لیب میں جو سنتھیٹک پروٹین ہے وہیں سے لے جاتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو ہم اینیمل جو ہیں ادھر سے ہم میٹ نہیں لیتے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اینیمل میٹ میں بہت زیادہ فیٹس ہوتے ہیں، کیلیسٹرول ہوتا ہے، اور جو چیزیں ایگزیکٹلی. اور سنتھیٹک میٹ میں کیا ہوگا کہ وہ پلانٹ بیس ہوں گی، اس کے اندر پروٹین ہوگی، فائبرز ہوں گے جو ہماری باڈی کے لیے بینیفیشل ہوتے ہیں. اور دوسرا اس کا یہ بھی ہے کہ ہماری جو انوائرمنٹل جی ہاں جیسے ڈیگریڈیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی. پھر ہماری جو کاسٹ افیکٹونیس ہوتی ہے یا سسٹینیبلٹی ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. رائٹ، آپ نے جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزمس کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. میں آپ سے یہ جانوں گی کہ اگر ہم لوگ ریئل لائف ایپلیکیشنز اس کی دیکھیں یا بہت سمپلر وے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ مارکیٹ میں کیا ایسی ویجیٹیبلس ہیں یا پلانٹس ہیں یا پرٹیکولر فروٹس ہیں جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں جو ایکچولی جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہیں؟
جی پاکستان میں تو جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے. ہماری جو اگر ہم پلانٹس دیکھیں جو کہ اب کافی زیادہ فروٹس دیکھیں جو کہ اب کافی زیادہ موڈیفائی ہو چکے ہیں. اگر ہم اپنے پیرنٹس سے سنیں تو وہ ہمیں اکثر بتاتے ہیں کہ پہلے سیب جو ہے وہ ایسا تھا اب ایسا ہو گیا ہے, یا پھر کئی فروٹس کے بارے میں وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس میں چینجز لائی جا چکی ہیں کیونکہ لیکن وہ چینجز جو ہیں وہ ان ہیومن ہیلتھ کی بینیفٹس کے لیے لائی جاتی ہیں. بالکل لائک یو سیڈ کہ پرسنلائزڈ ہم لوگ کر سکتے ہیں کسی کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہ اس کمیونٹی میں یہ نیوٹرینٹ کنزپشن کم ہے تو ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں. پریٹی پرل لائک رائس ہمیں چاہیے ہوتا ہے کیونکہ وہ خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں نیوٹریشن ویلیو کم ہوتی ہے. اس میں نیوٹریشن ویلیو اچھا جو وائٹ رائس ہیں اور بلیک رائس یا کلرڈ رائس کوئی سے بھی وہ بالکل ایک دوسرے کے نا ریورس ہیں. اس میں شوگر یا گلوکوز زیادہ ہوتا ہے. جو کلرڈ رائس ہیں یا بلیک رائس ہیں ان کے اندر شوگر جو ہے وہ کم ہوتا ہے. فائبر وائٹ میں کم ہوتا ہے, بلیک میں زیادہ ہوتی ہے. پروٹین کا بھی اسی طرح سے ہے. تو ایون کہ ہم اگر فروٹ اینڈ ویجیٹیبلس کی بھی بات کریں تو جتنے زیادہ کلرڈ ہوں گے, اگر آپ ہیلدی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو جتنے کلرڈ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ہیں, گرینی لیف ویجیٹیبلس ہیں یا کلرڈ ویجیٹیبلس ہیں, ریڈش ہیں, اس طرح کے اگر ہم فروٹ اینڈ ویجیٹیبل اپنی ڈائٹ میں ہاں انکلوڈ کریں تو زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے ہمارے لیے. رائٹ, اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جی ناظرین, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں مالیکیولر بایولوجی کے بارے میں, کس طرح سے انکارپوریٹ کر رہی ہے ہماری زرعی سیکٹر میں. ایگریکلچر ٹیکنالوجیز کیا ہیں, اس پر مزید پوچھتے ہیں ڈاکٹر کبرا سے. ڈاکٹر صاحبہ, ایگری ٹیک ہیز بیکم اے بز ورڈ ان ایگریکلچر سیکٹر. تو ایگری ٹیک بیسکلی کیا ہے؟ ایگری ٹیک کس طرح سے ہمارے جو آلریڈی منڈن ٹاسک تھے ایگریکلچر کے ان کو کس طرح سے انہینس یا اپ گریڈ کر رہا ہے؟ ایگری ٹیک ایکچولی پہلے تو ہم صرف یوز کرتے تھے ایگریکلچر, اب ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ایگری ٹیک. اس میں نا ٹیکنالوجی آ گیا. اب وہ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ہماری آٹومیٹڈ جو مشینز ہیں اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایگری ٹیک کا پارٹ ہیں. اسی طرح اے آئی ڈریون جو انسٹرومنٹ ہیں یا ڈرونز ہیں ان کو ہم ایگری ٹیک کا نام دیں گے. اسی طرح کی ہماری جو کرسپر کیس یا اس طرح کی جو ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں یہ ایگری ٹیک کا کام کرتی ہیں. اس میں اب کیا ہے کہ ہماری جو پریسیژن ایگریکلچر ہے کہ ہماری جو ایگریکلچر ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کنٹرولڈ ہو اور اس کے اندر جو ہیں ڈیزیزز کم ہو, اس کی ہمیں ریئل ٹائم امیجز ملیں, ریئل ٹائم اس کا ڈیٹا ملے. تو وہ ہم اس طرح کی جو اے آئی ڈریون یا آٹومیٹڈ ڈریون جو مشینریز ہوتی ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں. جیسے جس طرح ہم کسی ڈیزیز کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں, اگر ایک آدمی جائے گا یا دو آدمی جائیں گے ایک کھیت میں تو وہ بڑا ٹائم کنزیومنگ ہوگا. اگر وہی ہم ایک ڈرون کے ذریعے کریں تو وہ ان کی ایک ہائی کوالٹی امیجز بھی لے لیتا ہے اور ڈیلی بیسس پہ وہ ہمیں پورا ڈیٹا بھی دے دے گا. جی, آپ نے جیسے بتایا کہ پوری طرح سے ٹیکنالوجی اکوپڈ ہو جاتا ہے یہ پورا سسٹم جو ہے. اے آئی کا آپ نے مینشن کیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس طرح سے آپ کو ڈیٹا اکٹھا کر کے دیتا ہے, یا آپ اس ڈیٹا سے یا ان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کس طرح ہیلپ لے سکتے ہیں ایگری ٹیک میں؟ ایکچولی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے نا ساری چیزوں کو نا ریولوشنائز کر دیا ہے. اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے یوز کیا جاتا ہے ریئل ٹائم ڈیٹا یوز کیا جاتا ہے ڈرون کے ذریعے, یا جو آٹومیٹڈ روبوٹکس مشینز ہیں اب آ گئی ہیں, تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ہمیں ریئل ڈیٹا دے دیتی ہیں. جب وہ ریئل ڈیٹا ہوتا ہے تو اس کو انالائز بھی کچھ ایسے پروگرامز ہیں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ چلتے ہیں, تو وہ انالائز بھی وہ اے آئی جو ہے وہ بڑے کم ٹائم میں اس کو انالائز کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. تو آئی تھنک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے تو بہت ہی ریولوشنائز کر دیا ہے ہر چیز کو. ہمارے گیجٹس ہیں نارمل ڈے میں جو ہم یوز کرتے ہیں, اینڈ دا ویری کامن ون از آور اسمارٹ فونس. اس کو کس طرح سے ہم یوز میں لا سکتے ہیں ان ٹرمز آف ایگری ٹیک کے بارے میں آپ نے بات کی, جیسے کہ ہم سوائل کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں, ڈرون کے جو ریزلٹس ہیں وہ ہم انسٹنٹلی ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی مانیٹرز پر. تو اس کی جو ٹریننگ ہے, اویئرنیس ہے, وہ بھی ایک چیلنجنگ ہے جیسے آپ نے بتایا. بٹ ان ٹرمز آف موبائل یوزیج
یا موبائل اپلیکیشنز کا جو یوز ہے وہ کس طرح سے ہم سسٹینیبل اور زیادہ افیکٹو بنا سکتے ہیں؟ ایکچولی ابھی بھی نا پاکستان میں جو ہیں ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس ہیں یا جس طرح کمپنیز ہیں وہ یہ انٹروڈیوس کروا رہی ہیں اور کہیں جگہوں پہ یہ یوز بھی ہو رہا ہے کہ اب جیسے فرٹیلائزر ہے تو آپ نا اپنے موبائل سے نا اس کی ٹائمنگ سیٹ کر دیں گے کہ وہ آٹومیٹڈ ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ کتنی کوانٹٹی میں یہ فرٹیلائزر اس کھیت میں جائے گا. رائٹ. تو یہ آلریڈی چل رہی ہیں. لیکن اب جو پرانے ہمارے کسان ہیں یا فارمرز ہیں جو کہ زیادہ اینڈرائڈ یا اس طرح کی موبائل بھی یوز نہیں کرنا, ان کے لیے اگر ٹریننگ دلوائی جائیں کمپنیز کی طرف سے یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا گورنمنٹ ہے جی, تو وہ بھی یہ یوز کرتے ہیں. اب پاکستان میں جو فارمنگ جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ ایگریکلچرل فارمنگ کی طرف آ رہے ہیں, تو وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان ساری ٹیکنالوجیز کا یوز کرتے ہیں. ایز یو مینشن کہ جو اسٹارٹ اپس ہیں نئے سے نئے آ رہے ہیں اور ایگری ٹیک کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں, انٹرپرینورز کا کتنا رول ہے اس ٹیکنالوجی کو منظر عام پہ لانے کے لیے اور نیو انٹرپرینورز کو ان کو انسپائر کرنے کے لیے؟ جی, انٹرپرینورشپ جو ہے ایکچولی دس از دا رائٹ ٹائم فار دا پاکستان کہ وہاں پہ انٹرپرینورشپ جو ہے وہ ایمرج کرے. جو انٹرپرینورشپ ہے وہ سارے لوگ وہ ہیں جو موسٹلی ریسرچرز ہیں جنہوں نے اپنی لائف کے 10, 15, 16 سال جو ہیں وہ یہ چیزیں پڑھنے میں گزاری ہیں. اگر وہ لوگ انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں اور اس طرح کی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں جو کہ کروا رہے ہیں. ایگریکلچر کی بات کریں تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کلائمیٹ کو ذہن میں رکھنا یا کلائمیٹ کنڈیشنز کو آپ بالکل ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہو. ایگری ٹیک نے کتنا آسان بنا دیا ہے ان چیلنجز کو اوور کم کرنا یا ان کے ساتھ ساتھ چلنا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو پاکستان ہے ماشاءاللہ اس میں بڑے اچھے 4 سیزن ہیں, لیکن پھر بھی ہم جو ہیں اس طرح سے جو انوائرمنٹل فیکٹس ہیں اس کو اوور کم نہیں کر سکتے. جیسے پنجاب جو ہے اس میں ایک اچھا نہری نظام ہے, لیکن جو پنجاب کے علاوہ علاقے ہیں جیسے پوٹوہار کا علاقہ ہے یا مونٹینیس ہے یا پھر سندھ کی طرف اگر ہم جائیں تو یہ سارے جو ہے نا یہ سارے ڈپینڈنٹ ہیں کہ کس طرح سے انوائرمنٹ ہوگا, اس کے اکارڈنگلی جو فصل ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے کہ فصل اچھی ہوگی نہیں اچھی ہوگی. رین فیڈ ایریاز ہو گئے اس میں وہ پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں اور پھر وہ اس میں واٹر جو ہے بڑا کم چاہیے ہوتا ہے. ایون کہ اگر آپ جس طرح فارم ہاؤسز ہیں وہاں پہ اگر آپ ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ پانی دیتے ہیں اپنے ڈفرینٹ فارم کے جو پلانٹس ہوتے ہیں جیسے مالٹے کا ہے فارم ہاؤس یا مینگو کا ہے, وہاں پہ آپ کو 1 مرتبہ دینا پڑتا ہے. واٹر کی کنزمپشن جو ہے اس کو ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں اور اس کا جو ضیاع ہوتا ہے پانی کا اس کو بھی ہم کم کر سکتے ہیں. نینو ٹیکنالوجی کس طرح سے فرٹیلائزرز کو یا پیسٹیسائڈس کو بہتر بنا رہی ہے, ان کو سسٹینیبل بنا رہی ہیں؟ ایکچولی جو نینو ٹیکنالوجی ہے اس نے یہ بہت ہی جدید ٹیکنالوجی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے جب میں ایک سادہ الفاظ میں سمجھاؤں گی کہ جیسے ہم پہلے کھادیں ڈالتے تھے فصلوں میں تو ہم بوریاں بھر بھر کے کھادیں ڈالتے تھے, لیکن اب نینو ٹیکنالوجی نے اس فرٹیلائزر کو ایسے ریولوشنائز کر دیا ہے کہ ہم جیسے ہم ایک بوری جہاں پہ ہم ڈالتے تھے نا, اب ہمیں نینو فرٹیلائزر اگر ہم یوز کریں گے نا تو 200 ml جو ہے آپ وہ یوز کر کے تو اس کو وہی بینیفیشل افیکٹ دے سکتے ہیں جو کہ ایک اتنی زیادہ کوانٹٹی میں ہم فرٹیلائزر کو ایڈ کرتے تھے, اور اس کی پرائس ڈفرینس بھی پھر کم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ اپنا فائنل ٹیک دیجئے کہ یہ جو ایجادات ہیں ایگری ٹیک میں کس طرح سے ہم ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہیں ایگریکلچر ٹیکنالوجیز میں ان کے لیے یہ بڑی بینیفیشل ہیں. جیسے ایگریکلچر میں اب جس طرح سے AI جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو رہی ہے, جو آٹومیٹڈ مشینری ہے اور جو اس طرح کی جو ہماری روبوٹک مشینری ہے جو کہ خود سے ہی کام کر لیتی ہیں اور پریسیژن ایگریکلچر کی طرف اور اسمارٹ ایگریکلچر کی طرف جا رہی ہیں, یہ بڑا ضروری ہے. ایک اور چیز جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اب دنیا جو ہے نا ریجنریٹو ایگریکلچر کی طرف جا رہی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو اس طرح سے ایگریکلچر کریں کہ جس سے کاربن فٹ پرنٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ پہ بڑا کم آئے,
اور جو سوائل کی فرٹیلیٹی ہے اور جو پیداوار ہے فصل کی اس کو بھی وہ بڑھا دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار جوائننگ اس. اور آپ نے جس طرح بہت ہی کمپائلڈ وے میں بتایا ہے کہ مالیکیولر بایولوجی کے کیا ونڈرز ہیں, کس طرح سے ایگری ٹیک ہماری ڈیلی ٹاسک کو آسان بنا رہی ہے, بہتر بنا رہی ہے. جی آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں مالیکیولر بایولوجی کس طرح سے انکارپوریٹ کر رہی ہے ایگریکلچر میں. کراپس کی جو ویلیو ہے اس کو بہتر بنایا جا رہا ہے. جو ڈیزیز پرون پرٹیکولر پلانٹس ہیں ان کو ہم اب ماڈیفائی کر سکتے ہیں, ان کو ہم لوگ بہتر بنا سکتے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں, کوئی ٹاپک بھی متعارف کروا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.